अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात वो कुछ ऐसा है कि शायद हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हम बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारा जो तजारती ख़सारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और इस वजह से हमें मुख्तलिफ़ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम बीमारी का इलाज करें और सिर्फ़ बीमारी की अलामात को दबाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी पैकेजेस जो ले रहे हैं ये ज़्यादातर 1 साल के कर्ज़े में हमें मिल रही हैं। इनके ऊपर सूद भी बर्दाश्त करना होगा और इस वक्त जो अलार्म बेल है, जो ख़तरे की घंटी सामने है कि तकरीबन 1.8 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर माहाना हम नुकसान कर देते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से और जो बैरूनी कर्जाजात की पेमेंट्स करनी है। और इसी पीरियड के दौरान आपने दुरुस्त कहा कि तकरीबन 30% हमने रुपया गिरा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली दिमाग में रखनी होगी, कुछ सोचनी होगी। सिर्फ रुपए के गिराने से जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी वो ऐसा हो नहीं पा रहा। ये एक और ख़तरे की घंटी है जो आपने बजाई है। इसमें एक तो मामला ये है कि हमारे पास जैसे ही कोई इमदादी पैकेज के नतीजे में स्टेट बैंक के रिज़र्व्स बढ़ते हैं वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नहीं आई थी 2013 में जब हमारे नेट ज़खायर तकरीबन 4-5 बिलियन नेगेटिव में जाते हैं तो हम IMF के पास चले गए थे। 2008 में कहीं नेगेटिव 2 बिलियन के थे तो हम उस वक्त IMF के पास चले गए थे। आज के हालात जो हैं वो 2008 से और 2013 के मुकाबले में उससे ज़्यादा। ये था मईशत पर हुकूमत के तर्जुमान। अब साबिक तर्जुमान डॉक्टर फ़रूख सलीम का 1 जनवरी को बड़ी बात में वो इंटरव्यू जिससे मीडिया में तूफ़ान मचा, अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से जवाबात मांगे और ख़ुद डॉक्टर फ़रूख सलीम को इस इंटरव्यू के बाद हुकूमत की तर्जुमानी से हाथ धोना पड़े। डॉक्टर फ़रूख सलीम ने अपने इंटरव्यू में अपने ही हुकूमत की माशी पॉलिसी पर तनकीद की थी। उनके बकौल हुकूमत अपनी माशी पॉलिसी के ज़रिए बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बीमारी की अलामात को दबाने या छुपाने की कोशिश कर रही है। खुद हुकूमती तर्जुमान की जानिब से ऐसा इंटरव्यू हुकूमती, सियासी और सहाफती हलकों में सनसनी फैलाने के लिए काफी था और हुआ भी ऐसा ही। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर चारों तरफ से हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। सियासी रहनुमाओं ने भी हुकूमती पॉलिसी पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज बड़ी बात में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान से और इसके अलावा असद उमर साहब से वजाहत का मुतालबा किया। और जो कुछ फ़रूख सलीम ने जो हुकूमत के तर्जुमान हैं जी, उनका काम है हुकूमत के जो माशी इस्लाहात हैं उनकी तर्जुमानी करना। अगर आपका तर्जुमान आपकी हुकूमत पे तनकीद कर रहा है तो फिर हुकूमत का क्या हाल है? कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर मईशत के इंचार्ज हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्टर हैं? क्या कोई और मिनिस्टर है? इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत का कोई सीनियर आदमी, फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आकर जो कुछ डॉक्टर फ़रूख सलीम ने कहा है, जो कि इस हुकूमत पर एक बहुत बड़ी तनकीद है, इसकी नाकामी का सबूत है, अपना तर्जुमान कह रहा है, उसकी आके वजाहत करें कि उसने क्या कहा है, क्या सही कहा है या गलत कहा है। खाकान अब्बासी ने आज इसी मामले पर दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने इस मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया है। 24 घंटों तक हुकूमत डॉक्टर फ़रूख सलीम के इंटरव्यूज़ पर खामोश रही। फिर गुज़श्ता रात ही तमाम टॉक शोज़ में भी वज़रा और हुकूमती तर्जुमान जितने भी हैं वो सिर्फ डॉक्टर फ़रूख सलीम ने जो कहा था उसकी वजाहतें देने में मसरूफ़ रहे। और अब कौन सी बढ़ गई एक्सपोर्ट? भाई साहब अब बहुत मोहतरम है, कौन सी बढ़ गई एक्सपोर्ट? वो तो कह रहे हैं आप अलामात को दबा रहे हैं, आप फिक्स तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं दोबारा अगर आप कहेंगे आपकी ख्वाहिश पे चलवा दूंगा। सर आप पूरा सुनिए तो सही जो उन्होंने फरमाया है। कोई इतनी मुश्किल बात तो भाई साहब सुन जाए सर। मैं बिल्कुल उनकी इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, वो गलत कह रहे हैं। अच्छा गलत कह रहे हैं, इस तरह कहा तो वो गलत कह रहे हैं। आपकी मौइशी अमूर के तर्जुमान गलत कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि then he should not be on the job। मैं बिल्कुल इसको ऑन करता हूं सर फिर उनको जॉब पे रहने का अगर उन्होंने इस तरह कहा है, नहीं मैं ये नहीं, ये आप ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर जिस तरह आपने इंटरप्रिटेशन किया है ऐसे कहा तो बिल्कुल गलत कहा है।
یہ ناظرین رات 11 بجے کا ٹاک شو تھا. پھر ان تمام ٹی وی پروگراموں کے بعد اور وضاحت کرتا چلوں اس انٹرویو کے جو فاروق سلیم صاحب نے بڑی بات کو دیا تھا اس کے 24 گھنٹے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ شب ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم حکومت کے ترجمان ہی نہیں. فواد چودھری صاحب کے بقول ڈاکٹر فاروق سلیم کو ترجمان تعینات کرنا تھا حکومت نے, لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وزیراعظم آفس نے بھرتیوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے جس کے باعث ڈاکٹر فاروق سلیم کی تعیناتی نہیں ہو پائی. اسی لیے وہ جو بھی بیانات دیں وہ دینے میں آزاد ہیں. وزیر اطلاعات کی اس ٹویٹ کے بعد یہ معاملہ اور بھی گھمبیر ہو گیا. وزیر اطلاعات کے بقول وزیراعظم ہاؤس نے بھرتیوں اور تقرریوں پر پابندی لگائی تھی, لیکن کابینہ ڈویژن کے اعلامیوں کے مطابق جس دن یعنی 9 اکتوبر کو جب ڈاکٹر فاروق سلیم کی تعیناتی کا اعلان ہوا اسی دن ہارون شریف کو سرمایہ کاری بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا. اس کے بعد 25 اکتوبر کو شہزاد قاسم کو توانائی کے شعبے میں وزیراعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا. پھر 7 نومبر کو علی نواز عوان کو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے CDA تعینات کیا گیا, اور پھر 3 دسمبر کو عثمان ڈار صاحب کو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان مقرر کیا گیا. تو اگر پابندی تھی تو یہ تقرریاں اور تعیناتیاں کیسے ہوئیں؟ ان تمام معاونین کی طرح ڈاکٹر فاروق سلیم بھی 9 اکتوبر سے اپنی تعیناتی کے اعلان کے بعد سے حکومتی ترجمانی کرتے آئے ہیں اور بھرپور کرتے آئے ہیں, تو پھر ان کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا؟ وہ مختلف چینلز کے پروگراموں میں معیشت پر حکومت کا کیس لڑتے آئے ہیں اور ان کو انٹروڈیوس کیا جاتا رہا ہے پاکستان کے پرائم ٹائم شوز میں ایز ترجمان معاشی امور برائے وفاقی حکومت. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم, حکومتی ترجمان ہے معیشت اور توانائی امور پر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہ سویابین جو چائنا امریکہ سے امپورٹ کیا کرتا تھا ہمیں اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرنی ہوگی. جناب فاروق سلیم بھی جو اب حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں, حکومت کے توانائی کے اور معاشی امور کے اسپوکس مین ہیں, ترجمان ہیں. جناب فاروق سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ زمینی حقائق ہیں, یہ میں نے نہیں بنائے ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں. زمینی حقائق سامنے رکھ لیجئے. 2008 میں اس ملک کے اوپر 6000 ارب کے قرضہ جات تھے. ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب ترجمان وفاقی حکومت برائے معیشت موجود ہیں. فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ ترجمان بنے ہیں وفاقی حکومت کے, اس بات کا اعلان ہوا اور آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. وہ پاکستانی ہوں گے جن کی آمدن کا لیول جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ یا اس سے کم ہے, یہ کم آمدنی والے لوگ ہیں. اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم, حکومتی ترجمان ہے برائے معاشی امور. جو مالی معاملہ ہے, دیکھیے دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کھڑی ہو جاتی ہے سپلائرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں مال بنانے کے لیے. صحیح ہے. یہ تو ہو گئی ٹی وی ٹاک شوز اور پرائم ٹائم ٹی وی ٹاک شوز کی بات. اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے اپنی تعیناتی کے بعد دی نیوز اخبار میں تقریباً 10 کالمز لکھے, اور ان تمام کالمز کے آخر میں انہوں نے خود کو معیشت اور توانائی پر حکومت کے ترجمان کے طور پر پیش کیا. خود بڑی بات میں فاروق سلیم صاحب جو تھے بطور حکومتی ترجمان 8 بار شریک ہوئے. 15 اکتوبر, 1 نومبر, 20 نومبر, 30 نومبر, 24 دسمبر, 31 دسمبر اور 1 جنوری. یہ وہ آخری دن تھا جس دن انہوں نے وہ انٹرویو دیا جس کے بعد ان کو ترجمانی سے ہاتھ دھونا پڑے. فاروق سلیم صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں بطور ترجمان معیشت پر حکومتی پالیسیوں کا بھرپور دفاع بھی کیا اور ترجمانی بھی. تاہم اس دوران حکومت کی جانب سے ڈاکٹر فاروق سلیم کی معیشت پر حکومتی ترجمانی پر کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ان 3.25 مہینوں میں. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے گزشتہ برس 11 دسمبر کو ڈاکٹر معید پیرزادہ کو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ان کی یعنی ڈاکٹر فاروق سلیم کی تعیناتی کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا کیونکہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو پایا. اس سے پہلے کہ آپ کو یہ کلپ دکھائیں, تاریخ اپنے ذہن میں یاد رکھیے ناظرین, یہ 11 دسمبر 2018 کا کلپ ہے. اکانومی ہے اس کے اوپر آپ کو فل فلیج ایک سپوکس پرسن چاہیے, جو ہم نے فاروق سلیم صاحب کو پہلے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن وہ بات ان کی وہ اس طرح سے آگے بات وہ ختم ہو گئے. ابھی بات آگے چل نہیں سکی. یہاں پہ ہائرنگز کرنا لانا کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ وہ لوگ ہی جو ہے وہ ویسے خبر ہے کہ وہ ختم ہو گئے ان کی پوزیشن. نہیں مطلب ان کی وہ آفیشیل نہیں نہ ہو سکا. تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ خود انفارمیشن منسٹری کی وزارت میں آنے والے سرکاری ادارے بھی اس خبر سے گزشتہ شب تک ناواقف ہی رہے. پی ٹی وی نیوز پر 17 دسمبر اور پھر 29 دسمبر کو نشر ہونے والے پروگراموں میں ڈاکٹر فاروق سلیم کو حکومتی ترجمان کے طور پر متعارف کرایا گیا. آج کی پہلی مہمان شخصیت حکومتی ترجمان ہے توانائی اور فائنانس
کے شعبے کے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بات آپ نے ٹھیک کیا. دو چیزیں ہیں، ویلتھ کریشن کی بات کی جا رہی ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی کہ بزنس آسان طریقے سے کرنے کا. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، حکومتی ترجمان ہیں برائے معیشت اور برائے انرجی. اگر اچھی خبریں جو کچھ ہیں ان کو ہم پہلے سے ڈسکس کر لیں. آپ نے بھی ذکر کیا منی لانڈرنگ کے حوالے سے 44 سال پہلے، تقریباً 44 سال پہلے. ناظرین، یہ کلپ آپ نے دیکھا 29 دسمبر کا، یعنی آج سے 3 دن پہلے تک پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈاکٹر فاروق سلیم کو یہ کہا کہ یہ حکومت کے معاشی ترجمان ہیں، حکومتی ترجمان ہیں. یہ فواد چوری صاحب نے 11 دسمبر کو ایک ٹاک شو میں فاروق سلیم کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کا ذکر کیا، لیکن اس انٹرویو کے ٹھیک 2 دن بعد یعنی 14 دسمبر کو ریڈیو پاکستان سرکاری ریڈیو نے اپنی ایک سرکاری پریس ریلیز میں بھی ڈاکٹر فاروق سلیم کو معیشت اور توانائی پر حکومت کے ترجمان کے طور پر پیش کیا. آپ اسکرین پر وہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی بات کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق حکومتی ترجمانوں کے ہفتے میں جو تقریباً 2 بار میٹنگز وزیراعظم آفس میں ہوتی ہیں، جس کی سربراہی جو ہیں خود وزیراعظم عمران خان ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بحیثیت سرکاری ترجمان ان میٹنگز میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے ہیں، اور آخری میٹنگ 24 دسمبر یعنی آج سے 6-7 دن پہلے 2018 یعنی آج سے تقریباً 1 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بطور ترجمان شرکت کی تھی اور اس میٹنگ کی سربراہی وزیراعظم عمران خان نے کی تھی. بڑی بات کے ذرائع کے مطابق اس پورے عرصے میں کسی حکومتی عہدیدار، وزیر یا مشیر نے ڈاکٹر فاروق سلیم کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ بطور ترجمان کام کرنا بند کر دیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کی ترکی سے واپسی کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. ایک اور حقیقت جو اس وقت میڈیا میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم 4 وزارتوں یعنی فائنانس، پلاننگ، پیٹرولیم اور انرجی کے بھی ترجمان تھے، اور ان 4 وزارتوں سے رابطے کے لیے 4 سرکاری افسران کو ڈاکٹر فاروق سلیم کو معلومات فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی. لیکن بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا یا نہیں. یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ کافی کچھ اسٹیبلش ہو چکا ہے، بلکہ 1 جنوری کو ڈاکٹر فاروق سلیم نے جو سوالات اٹھائے تھے ہمارے ہی پروگرام میں، اس پر حکومت کو وضاحت دینی چاہیے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے معیشت اور توانائی پر حکومت کے سابق ترجمان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب، 1 جنوری کو آپ نے ہمیں انٹرویو دیا، پھر اس کے بعد جو ہوا 24 گھنٹے مکمل خاموشی رہی، حکومت کی طرف سے کوئی اس پر رد عمل وغیرہ نہیں آیا. پھر اچانک کل رات فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی آپ تو گورنمنٹ کے ترجمان ہی نہیں ہیں اور آپ کا نوٹیفیکیشن ہی تقرری کا جاری نہیں ہوا تھا. آپ تقریباً 3 ماہ ترجمان رہے. اس پورے عرصے میں 8 دفعہ تو کم از کم آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور مختلف چینلز پر بھی آپ آئے ہیں. کیا آپ کو اس دوران کسی موقع پہ یہ بتایا گیا کہ جی آپ ابھی ترجمان نہیں رہے اور آپ کام کرنا بند کر دیں؟ عادل صاحب، میرے نزدیک یہ ریئلی نان ایشو ہے کہ میں ترجمان تھا، کب بنایا گیا تھا یا کب نہیں تھا. دا ریئل ایشو از ویری ڈفرینٹ کہ ملک میں معیشت کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے. یہ اس کا جواب، جو سوال آپ نے کیا، اس کا جواب آپ خود ہی ڈھونڈیے، اپنی تحقیق کیجئے کہ ایسوسیٹڈ پریس پاکستان کا کیا کہتا ہے، ریڈیو پاکستان کیا کہہ رہا ہے، پی ٹی وی کیا کہہ رہا تھا. اس میں مطلب کوئی اتنی لمبی تحقیق کی ضرورت نہیں، آپ کو پہلے 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا. بڑا آبویس ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، وہ آپ کو جو ہیں وہ ترجمان بتا رہے ہیں، بار بار دکھا بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ جو سرکاری ترجمانوں کا ایک اجلاس ہوتا ہے، بلکہ سم ٹائمز وہ ٹوائس اے ویک ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ باقاعدگی سے اس کا حصہ ہوتے تھے اور وزیر اعظم صاحب اس اجلاس کی صدارت بھی کرتے تھے. اور آخری بار آپ نے 14 دسمبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں وہ آفیشل سپوکس پرسنز کا وہ اجلاس بھی اٹینڈ کیا. دو غلطیاں. ایک تو 24 دسمبر کو میرے خیال میں لاسٹ میٹنگ تھی، اور یہ میٹنگز جو ہیں یہ پی ایم آفس میں ہوتی ہیں، پی ایم آفس ہاؤس میں نہیں ہوتی ہیں. جی دیٹس اسٹل اے نان ایشو میرے لیے کہ میں جاتا تھا میٹنگز میں یا نہیں جاتا تھا، میری تقرر نہیں. لیکن آپ جاتے تھے ڈاکٹر صاحب میٹنگز میں. میں بڑی اتھینٹک انفارمیشن جو میرے پاس ہیں کہ 24 دسمبر کو آپ نے آخری یعنی آج سے تقریباً 6-7 دن پہلے بطور ترجمان برائے معاشی امور
عمران خان صاحب اس اجلاس میں تھے، صدارت انہوں نے کی ہے، آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور آج جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی تقرریوں پر پابندی تھی اس لیے آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا گیا۔ دیکھیے وائی از دس امپورٹنٹ، میں جو کہہ رہا ہوں میرے پاس دو نکات ہیں۔ میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم امدادی پیکیجز کی شکل میں مختلف ممالک کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے پیسے لے رہے ہیں اور ادھار میں پیسے لے رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ سال کا کریڈٹ ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ بھی چل رہا ہے، یہ ہم لیتے چلے جاتے ہیں، یہ 15-16 دن میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب نومبر کو $1 بلین آتا ہے نومبر میں سعودی عربیہ کا، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ 16-17 دن میں ختم ہو جاتا ہے، دسمبر میں $1 بلین مزید آ جاتا ہے۔ میں نے 4-5 جو کویسچنز پورے فریم کیے ہوئے ہیں آپ پہ وہ بھی ہے، لیکن تھوڑی سی مجھے ایک دو چیزوں پر جو ہے وہ کلیئرٹی چاہیے، وہ یہ کہ آپ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن یہ بتایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تقرری اور جو تعیناتی ہیں اس پر پابندی تھی۔ میں ان کی بات 100% ماننے کے لیے تیار ہوں، نہیں، لیکن 4 لوگوں کی تعیناتی ہوئی، آپ کی تعیناتی نہیں ہوئی، اور اس تمام عرصے میں آپ ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں، آپ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ریپریزنٹ ہو رہے ہیں ایز اے ترجمان، لیکن آپ کو کسی موقع پر گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کام کرنا بند کر دیں کیونکہ آپ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایسی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، بٹ دیٹس اسٹل آپ کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اکانومی کی طرف بھی، لیکن آپ اس تمام عرصے میں تقریباً 3 ماہ باقاعدگی سے ترجمانی کرتے رہے، بڑی اچھی کرتے رہے، آپ کے ساتھ ڈیبیٹ میں آپ ہر وقت حکومت کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہے وہ سارے۔ اس دوران آپ نے آخری میٹنگ جو ہے وہ 14 دسمبر کو اٹینڈ کی، اس کے بعد 24 سوری، اس اچانک فیصلے کی وجہ جو ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرویو تھا جو آپ نے بڑی بات کو 1 جنوری کو دیا۔ اب آپ شاید مجھ سے مجھے قیاس آرائی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، یہ اس کا اصل جواب تو وہی دے سکتا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، فیصلہ ساز جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے کہ وجہ کیا تھی اس کی فیصلے کی، کیا وجہ بنی۔ میں دیکھیے 21 سال سے ہفتہ وار کالم لکھ رہا ہوں، اور 21 سالوں میں شاید 3 اتواریں ایسی تھیں جو میں نے مس کی اوور اے 21 ایئر پیریڈ۔ تو آپ سوچئے کہ 1000 سے زیادہ کالم ہیں، اور آپ کسی بھی کالم کو اٹھا لیجئے وہ 2 + 2 = 4 ہوتا ہے۔ میں سارا انحصار اپنا فگرز کے اوپر کرتا ہوں، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ فیکٹس اور حقائق کے اوپر بیس کر کے ایک چھوٹا سا کرسپ سا کالم لکھا جائے، اور اس میں 21 سال مجھے گزر گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ 8 سے 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں، مختلف پروگرام، اپنا پروگرام بھی کرتا رہا، اور فواد چودھری صاحب میرے پارٹنر رہے ہیں، میرے دل میں ابھی بھی ان کے لیے اتنی عزت ہے جتنی پہلے تھی۔ آپ یقین کیجئے میں نے 200 سے زائد پروگرام کیے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک چیز مجھے دیکھیں سمجھنی ہے، اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تھا، وہ in other words 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں وہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر 3 مہینے کیسے بطور ترجمان جو ہے وہ آپ آتے رہے؟ یا تو ان کی بات ٹھیک ہے یا آپ کی۔ آپ بطور ترجمان میری اطلاعات کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، لیکن بطور ترجمان آپ میٹنگز میں بھی جاتے رہے ہیں، آپ کو بریفنگ بھی دی جاتی رہی ہے، بلکہ جو باتیں آپ نے 1 جنوری کو کی، میری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے اعلیٰ سطح کے حکومتی لیول پر یہ کنسرنز اپنے کمیونیکیٹ بھی کروا دیے تھے، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ آپ ترجمان ہی نہیں تھے، یہ تو جاتی ہے نا پھر۔ آپ کے ذرائع بڑے گہرے لگ رہے ہیں مجھے، کہاں سے نکال کے آیا۔ اچھا دوسرا یہ آپ کا ایک آرٹیکل میں نے پرنٹ کروایا ہے، پرفارمنس چیک، ٹھیک ہے، پرفارمنس چیک میں جو وزراء کی پرفارمنس جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جانچی ہے اس سے بھی آپ کو اختلاف تھا، اور اس آرٹیکل میں بھی آپ نے وہ چیزیں ایکسپلین بھی کی ہیں، کیا یہ ناراضگی کی وجہ تو نہیں بنی؟ میں ایک سمت ڈٹرمن کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ وزراء کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز چاہیے۔ اگر آپ ٹونی بلیئر کا ماڈل لے رہے ہیں جو برطانیہ میں تھا، اگر آپ ملیشیا کا ماڈل لے رہے ہیں جو وہاں پہ وزراء کے لیے سیٹ کیا گیا، دونوں میں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے، اور وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے بغیر آپ پرفارمنس چیک نہیں کر سکتے ہیں۔
تو میں تو سائنٹیفک ایک راہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان میں لیکن کیا آپ کو فیل ہوا کہ وہ وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کو جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا یا جس طرح سے؟ ایک تو میں نا تجربہ کار ہوں، میں نے حکومت کے لیے پہلے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا. حکومت بھی پہلی دفعہ یہ پہلی نہیں، حکومتیں تو پہلے بھی بہت آتی ہیں. تحریک انصاف کی پہلی دفعہ حکومت. شاید ساری حکومتوں میں اسی طرح کام چلتا ہو، شاید ملک سے باہر جو حکومتیں ہیں مہذب ممالک میں شاید ان کا بھی ایسا ہی کام چلتا ہو. معذرت کے ساتھ کسی حکومت میں ایسے نہیں ہوگا کہ 3 مہینے ترجمان کام کرے پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ تو ترجمان ہی نہیں ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پہلا جیسے میں نے کہا کہ ہم امدادی پیکج کی شکل میں بلین ہار ڈالر لیے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے فورن کرنسی کے ذخائر بڑھ نہیں رہے، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی متبادل حکمت عملی کسی قسم کی بالکل یہ آپ نے 1 جنوری کو کی. اس پر ڈاکٹر صاحب اسی ٹاپک پر آ رہے ہیں جو آپ نے 3-4 کنسرنز ہمارے پروگرام میں ریز کیے جس پر ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اصل جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب 3-4 باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا جواب دیں کہ وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی ان کا تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا تھا. جو بھی یہ فیکٹ جو ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس سے تو وہ چیزیں ساری غلط ثابت ہو رہی ہیں. میں سپوکس پرسن ہوں یا نہ ہوں، جو یہ گراف کہتا ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ 30% گر گیا ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نومبر کی ایکسپورٹس بھی ساتھ میں گر گئی ہیں، تو something is not working. اسٹریٹجی وہ کام نہیں کر رہی. یہی بات آپ نے کی تھی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب جو تحفظات آپ نے ہمارے پروگرام میں شیئر کیے، ٹھیک ہے، ایک پہ اس پہ بات کرتے ہیں. وہ آپ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے بھی شیئر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ آج کے معاشی حالات جو ہیں وہ 2008 اور 2013 سے بدتر ہیں. یہ سلائیڈ جو ہے سکرین پہ بھی ہم اس کو چلائیں گے، لیکن آپ نے یہ بات کی تھی جو بڑی ناگوار گزری پاکستان تحریک انصاف کو، کس وجہ سے کی تھی اور کیا آج بھی آپ اسی بات پہ قائم ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ نیگیٹو نہیں ہے، ملی جلی سی پکچر ہے معاشی حوالے سے. کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں جو اکنامک پالیسی میں نے پڑھی ہے، جو میں نے اسکروٹنائز کی ہے، دیکھی ہے، ڈیٹیل میں دیکھی ہے، وہ ایک ٹھوس قسم کی پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یا تیزی سے ہونا چاہیے، میری توقعات کے مطابق نہیں ہو رہا، پھر پالیسی آؤٹ کم جو اس کا نتیجہ ہے وہ تو 1.5 سال 2 سال کے بعد نکلے گا. تو ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے حوالے سے بڑی پرامید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سے 6 مہینے میں تقریباً 100 ملیں ریوائیو کر دیں گے اور 5 لاکھ لوگ نئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جائے، لیکن 2008 اور 2013 کے مقابلے میں آج حالات کیوں بدتر لگ رہے ہیں؟ ایکسٹرنل آپ میرے خیال ہے اشارہ کر رہے ہیں ایکسٹرنل سیکٹر کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ڈالر کے ذخائر کا جو فقدان سامنے نظر آنے لگا ہے. یہ 2008 میں تقریباً ہمارے نیٹ ریزروز جو ہیں وہ کوئی -2-3 بلین تک پہنچے تھے اور ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تھے. خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی. 2013 میں کئی -6-7 پہ ہم پہنچے تھے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ گیا تھا. اب ہم تقریباً میرے حساب سے -10 یا -11 بلین نیٹ ریزرو پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا دشمن بزنس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہے، انسرٹنٹی. ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے، ایک واضح کلیئر سٹانس بتا دیا جائے. اس کے ساتھ ہمیں ایک پالیسی دینی پڑے گی. دس از مائی آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی. میری متبادل حکمت عملی یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جا رہے، ختم ہو جائے گی غیر یقینی کی فضا. آپ کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی متبادل حکمت عملی نہیں ہے. 4 مہینوں میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، مارکیٹ میں وائبز غلط گئے اور اس کے سٹاک مارکیٹ پہ بھی ہم نے دیکھے اور پیسے پہ بھی اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی جو کلپ آپ کا وائرل بھی کافی گیا ہے کہ جی بیماری کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بیماری کے اسباب کو دبایا جا رہا ہے. دیکھیے سمپٹمز اینڈ ڈیزیز، بیماری اور بیماری کی علامات دو الگ چیزیں ہیں. اور میڈیکل ڈاکٹر کے لیے سب سے پہلا امتحان یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے بیماری کی تشخیص کرنی ہے، اس کے علامات سامنے آ جائیں گے. دیکھیے کینسر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کو، اس کا اپنا ایک علاج ہے. آپ اس کو اگر ایسپرین سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے
یا بیماری اگر آپ کے جگر کی ہو اور آپ دل کا علاج شروع کر دیں جی تو بیماری دور نہیں ہو پائے گی. آپ یرکان ہو جاتا ہے, آپ پیلے ہو جاتے ہیں, آپ کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, آپ اگر صرف اس بیماری کے علامات کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اس پیلے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اور جو بیماری یرکان کی ہے جو کہ آپ کے لیور میں جگر میں ہو رہی اس کو دور نہ کریں, تو یہاں پہ مجھے محسوس ایسا ہوا جیسے ہم بیماری ہماری یہ ہے کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کوئی 38 ارب ڈالر کا خسارہ آ رہا ہے. بالکل اس خسارے کی وجہ سے ہمارا یہ جو ڈالر کے ریزروز ہیں یہ گرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم امدادی پیکیجز مانگ رہے ہیں مختلف ممالک سے کہ امدادی پیکیج یہاں پہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت. اچھا, آپ نے یہ کنسرنز اپنے سارے کیا اندر حکومتی عہدیداروں سے لکھ رہا ہوں نا, آپ نے دیکھا بلیڈنگ. نہیں سر, لکھنا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن دنیا بھر پڑھ رہی ہے سر, لیکن آپ صرف پڑھنا نہیں ہے نا, حکومتی ترجمان ہیں آپ چونکہ گورنمنٹ کا اس حساب سے آپ حصہ رہے ہیں, چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف مانے یا نہ مانے, لیکن یو آر انٹیگرل پارٹ آف دا اکنامک ٹیم. اس کے علاوہ 4 مختلف منسٹریز میں آپ کو لائزون آفیسرز دیے گئے میری اطلاعات کے مطابق, ٹھیک ہے, ان سے آپ کا رابطہ بھی ہوا, وہ آپ کو معلومات بھی یہ بتایا گیا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے معلومات بھی شیئر کریں گے. اب حکومت کا کام ہے آپ کو ترجمان مانے یا نہ مانے, لیکن یہ سارے کنسرنز جو ہیں یہ آپ اندر بھی شیئر کر چکے تھے, پھر بھی اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے, عمل درآمد اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے ان کو ہفتہ پہلے یا مہینہ پہلے کوئی چیز شیئر کیا اور آپ توقع لگا بیٹھیں کہ وہ آج کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. حکومت بے شمار چیزیں کر رہی ہے, معاشی حوالے سے بھی بے شمار چیزیں کر رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایف آئی اے کو تقریباً 44 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, اور آج تک جو اس کی بنیادی ایک ذمہ داری تھی مالی جرائم کو سامنے کرنے کی, وہ نہیں کر پائی. یہ حکومت پہلی دفعہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے, پرابیبلی اس خطے کے حوالے سے, پرابیبلی دنیا میں مبینہ جو اتنی بڑی منی لانڈرنگ کے جو انرتھ ہو رہے ہیں کیسز, تو حکومت بہت ساری چیزوں میں اکٹھا کام کر رہی ہے. میرا کہنا ایک تو یہ رہا ہے کہ آپ معاشی پالیسی کو اور اینٹی کرپشن کیمپین کو الگ رکھیں, یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اسٹریٹجی بھی غلط ہے کہ یہ جو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور زیادہ فوکس جو ہے وہ اینٹی کرپشن پہ ہے, معیشت پہ زیادہ فوکس نہیں ہے؟ میں شاید ان الفاظ کا استعمال نہ کروں. کر دیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیے اب تو آپ ترجمان بھی نہیں, ریاست تو کھل کے کر سکتے ہیں. ریاست بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, پاکستانی ریاست بہت کیپیبل ہے, اور ایک ہی ٹائم پہ سملٹینیسلی وہ اینٹی کرپشن کیمپین بھی لڑ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی معاشی پالیسی بھی بنا سکتی ہے. لیکن اس بنیاد پہ معاشی پالیسی بنانا کہ ہمارے 200 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں اور وہ آ جائیں گے اور ہماری معاشی پالیسی زبردست بن جائے گی, یہ غلط بات ہوگی. دونوں کو لنک نہیں کیا جا سکتا. منسٹری آف فائنینس نے اپنی معاشی پالیسی بنانی ہے, اور ایف آئی اے والے, سپریم کورٹ والے, نیب والے وہ اپنی اینٹی کرپشن کیمپین چلاتے رہیں گے. ان دونوں کو آپس میں لنک کرنا جو ہے وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک دوسری سٹیٹمنٹ آپ کی اسی انٹرویو سے کہ روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا لیکن ایکسپورٹس بھی گر گئی, متبادل حکمت عملی بنانی پڑے گی, یہ والی حکمت عملی نے کام نہیں کیا, آج بھی قائم ہے اسٹیٹمنٹ پہ آپ؟ دیکھیے, یہ نہ صرف کرنٹ پی ٹی آئی حکومت نے یہ کام کیا, پی ایم ایل این کی حکومت سے یہ ڈیویلیویشن کا کام شروع ہو چکا تھا. دسمبر 2017 سے یہ کام شروع ہے, اور آج جنوری ہو گئی, تقریباً آدھا درجن 6 سے زائد بڑی ڈیویلیویشنز ہوئی ہیں اس ایک سال کے پیریڈ میں. تو پی ایم ایل این کی بھی ایک حکمت عملی تھی, اور وہ بھی یہی تھی کہ ہم اپنے روپے کی ویلیو گراتے چلے جائیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. وہاں پہ بھی یہ کام نہیں کیا, اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی پالیسی کو جاری کنٹینیو رکھا, اور اب وہ والی پالیسی بھی کام نہیں کر رہی. تو اگر ایک علاج آپ کا کام نہیں کر رہا تو اٹس اونلی لاجیکل ٹو سے کہ کوئی آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی ڈھونڈ لیں, یہ والا معاملہ چل نہیں رہا. نہیں, ابھی جو روپے ڈیویلیو ہوا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, اس میں تو پی ایم این ایل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کا, یہ تو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. تو اگر انہوں نے ڈیویلیو کیا اور ایکسپورٹس پھر بھی نہیں بڑھ رہی, اگر ایئر ٹو ایئر ہم دیکھیں نومبر 2018 پھر نومبر 2017 6% ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. اس میں دیکھیں, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 30% آپ کی کرنسی گر جائے اور ایکسپورٹس اس کے ساتھ ہی مزید گر جائیں, تو یہ آپ کو مزید فوکس کرنا ہوگا کہ یہ حکمت عملی کام نہیں کر رہی. اچھا, اب 30% ہماری کرنسی گری ہے
اور امپورٹ صرف 3% گرتی ہیں اوور دا سیم پیریڈ جو آپ نے ابھی پیریڈ بتایا. یعنی کہ امپورٹس بھی نہیں گر پا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امپورٹس جو ہیں وہ کوئی ان الاسٹک ہیں. آپ کتنی مرضی کرنسی گراتے چلے جاتے ہیں, آپ کی اس رفتار سے آپ کی امپورٹس نہیں گر رہی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, بہت ساری ایکسپورٹس کہیں امپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہیں, کیونکہ ہم امپورٹس جب کرنسی گرتی ہے آپ کی امپورٹ بڑھ جاتی ہے, امپورٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کے قابل ہیں, ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. ادروائز جو سمت ہے معیشت کی وہ ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے جاتے جاتے, آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پر عمران خان یا اسد عمر صاحب کو وضاحت دینی چاہیے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, کیونکہ کنسرنز لوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ترجمان نہیں تھے اور اگر وہ خود کو بطور ترجمان پیش کر رہے تھے تو ان پر پھر تو مقدمہ بنانا چاہیے حکومت کو. اب بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے, جو کہ آپ تھے, جو کہ ہم مختلف چیزوں سے ثابت کر چکے ہیں, تو اپولوجی تو دے شوڈ اپولوجائز. دیکھیے, اپوزیشن اس معاملے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. اچھا. اور شاید اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ کرے ایسے موقع سے. اس وقت اپوزیشن کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کہیں سیدھے راستے پہ لے جائیں, کوئی چارٹر آف اکانومی ٹائپ کی چیز مل بیٹھ کے پی ٹی آئی کی حکومت سے بنا لیں. اس وقت پیورلی وہ اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ فاروق سلیم نے یہ کہہ دیا اور یہ حکومت کا سپوکس پرسن اگر یہ کہہ رہا ہے, وہ آئی ڈونٹ گیو مچ ویلیو ٹو واٹ اپوزیشن از سیئنگ. اچھا, نہیں چلیں ٹھیک ہے, اپوزیشن نہیں, لیکن جاتے جاتے یہ جواب تو دے دیجیے کہ اگر فواد صاحب کہہ رہے ہیں آپ ترجمان نہیں تھے, آپ بطور ترجمان مختلف پروگراموں میں اس میں آتے رہے, یا تو ان کی بات غلط ہے, جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ مختلف طریقوں سے ہم نے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو بطور, آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا لیکن فل فلیج ترجمان تھے آپ. حکومت کے جتنے بھی ادارے تھے, وزارت اطلاعات جو کہ فواد چودھری صاحب کی جماعت ہے, اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان ان کے انڈر آتا ہے, وزارت اطلاعات کے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ان کے انڈر آتا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن 29 دسمبر کو, آج سے 3 دن پہلے آپ کے شو کا ہم نے کلپ چلایا جس میں آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ آفیشیل سپوکس پرسن کہہ رہا ہے. لیکن اگر آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں تھے تو اس پر آپ کچھ تو کہیں نا. اس کا جواب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کی تحقیق آپ نے خود کرنی ہے کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے, کب تھا کب نہیں تھا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر فاروق سلیم سے بات ہو رہی تھی جو کہ سابق ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے برائے معیشت. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشرف زیدی صاحب. جب میں نے سابق ترجمان کا کہا تو وہ مسکرائے بھی, اور صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں, وہ بھی جب آئے تو مسکرائے بھی, اور کچھ ہماری چیزیں ایکسچینج ہوئی جو آگے جا کے ہم بات بھی کریں گے. مشرف زیدی صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. سارا معاملہ آپ کے سامنے, اور اس میں 50% کنٹریبیوشن آپ کی بھی ہے, آپ کی وجہ سے فاروق سلیم صاحب جو ہے پلیز میں پہلے ہی جو ہے, میں اپنے انصافی بہنوں اور بھائیوں سے پہلے ہی جو ہے مطلب وہ بڑے ناراض رہتے ہیں مجھ سے. آپ اور تو میں نے تو ایک معصومانہ اور سادہ سوال پوچھا تھا, اس کا جواب اگر فواد چودھری نے ٹویٹر پہ دیا تو وہ فواد صاحب کی اپنی مرضی تھی. اچھا زیدی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو میں سم اپ کروں 2-3 الفاظ میں, غلطی ہو گئی تھی, غلطی مان لینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ معاملے کو مزید گھمبیر بنایا جاتا ہے. ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ کس سے غلطی ہوئی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف سے, گورنمنٹ سے ہوئی تھی. کیا غلطی تھی؟ وہ غلطی یہی تھی کہ ترجمان تھے آپ کے 3 مہینے, اگر انہوں نے کچھ تنقید کر دیا اس کے بعد اچانک سے جی اس کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا اور آپ ان کو فارغ کر دیں. دیکھیں, میں پہلے سے پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کروں گا. صداقت بھائی کی جو بھی پوائنٹس ہوں گے یہ کہیں گے کہ وہ ڈسگرنٹلڈ ہیں کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں مان رہا تھا یا ان کی نوٹیفیکیشن نہیں آئی تھی. تو دیکھیں باٹم لائن کیا ہے, ہر حکومت میں اس طرح ہوتا ہے, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی بالکل نئی ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹس میرے خیال ہے تھوڑے زیادہ ہو رہے ہیں, جہاں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی
حالانکہ کپتان یہ وہ کپتان ہے جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, اس کو فیلڈ پلیسنگ بھی آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیسٹ میچز میں یوں کر رہے ہوتے تھے اور وہ بھاگے ہوئے لڑکے جاتے تھے, مطلب گالیاں دیتے ہوئے زور سے نا, کہ وہ ٹائیگر, اس وقت بھی ٹائیگر تھے. اب ان کے ٹائیگروں کی تعداد 11 سے بہت زیادہ ہو گئی ہے, مطلب کروڑوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی کپتان ہو اور باقی سارے کے سارے ٹائیگر ہوں, تو ٹائیگر تو بھوکا ہوتا ہے, اس کو مطلب گوشت چاہیے, اس کو مطلب جو ہے بھاگنے کی جگہ چاہیے. تو شاید وہ اس طرح سے اگر 10-11 لوگ ہوتے تو وہ زیادہ مینیج کر لیتے. ان کی تو کابینہ میں 40-45 لوگ ہیں, اوپر سے ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے, اور ان کے ویوز سے تو آبویسلی ایک جو ہے ہماری ڈس ایگریمنٹ رہتی ہے. لیکن ایک میرا خیال ہے بطور انسان اور پاکستانی میرا خیال ہے اس طرح کا سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی ٹیم جو ہے وہ شاید مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید مینیج نہ کر پاتے. اچھا صداقت ابائی صاحب, پہلے تو آپ مجھے کوئی میسج دکھا رہے تھے فون پہ, وہ میسج کیا تھا بریک کے دوران؟ وہ پرسنل سینسر کر دیں, چلے ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ سر یہ فاروق سلیم صاحب کو آپ نے سنا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم آرگیومنٹ میں چلے جائیں, دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فاروق سلیم صاحب کے ساتھ جو ہوا, نوٹیفیکیشن ہوا تھا نہیں ہوا تھا, غلطی ہو گئی تھی, غلطی آپ نے کل بھی ہمارے شو میں تسلیم کی, جو آپ ماننے والے آدمی ہیں. لیکن جو معاشی صورتحال کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن اس سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اطلاعات صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہوا کہ تقرریوں پر پابندی تھی, لیکن میں آپ کو 4 تقرریاں گنوا سکتا ہوں جو اس پیریڈ میں ہوئی ہے, تو غلطی مان لیں نا. دیکھیں عادل, بات اس طرح ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. وہ پہلی تو بات ہے جنہوں نے لگانا تھا انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں لگایا, تو وہ تو ان کی بات ہی ختم ہو گئی. کسی دوسرے بندے کا یہ کہنا کہ میں تھا. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ, ان کو ترجمانی کا ٹاسک ملا تھا, اور اگر وہ ترجمانی جنہوں نے کرانی ہے وہی کہہ رہے ہیں ہمارا ترجمان, تو بات ختم ہو گئی, ایشو اوور. اس میں کون سا بات بنتی ہے؟ اس کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایشوز نہیں ہیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اس لیے آپ لوگ اس بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں. ایک بندہ جو پارٹی کا سمپتھائزر ہے اور وہ پارٹی کے لیے ٹی وی پہ آتا رہا, اور سر 3 مہینے آتا رہا, وہ اپنے آپ کو وہ ترجمان کہتا رہا. وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگز اس نے اٹینڈ کی, پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ 24 دسمبر کو ترجمانوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اسے چیئر کیا, اور 4 منسٹریز, 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں, 4 منسٹریز کا وہ ترجمان رہا ہے. پی ٹی وی یہی کہہ رہا ہے, ریڈیو پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے, ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. 3 مہینے تک. تھوڑی دیر کے لیے میں فرض کر لیتا ہوں, پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جن کی ترجمانی کرنی تھی ان کو ترجمانی نہیں چاہیے, ختم, ایشو اوور. آپ دیکھیں نا, یہ ایشو کیسے پالیسی میکر تو تھے نہیں. یہ اگر انہوں نے جو میں نے کل آپ نے بات سنائی, میں اب تھوڑا سا مجھے اس طرف جانے دیں, مجھے لگا کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے. تو ان کا کام تھا گورنمنٹ کا نیریٹو کو پبلک تک میڈیا کے ذریعے پہنچانا. اگر وہ صحیح پہنچا رہے ہوتے تو کل وہ دوبارہ لگ سکتے ہیں, اور اگر نہیں پہنچا رہے ان کا خیال, تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ پھر لگائیں گے ان کو. نہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میرا نہیں, دیکھیں نا زیدی صاحب, آپ اس کو پتہ نہیں, مجھے بتائیں, میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر وہ ترجمان بالفرض تھے اور ختم ہو گئے تو کیا ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں, لیکن ترجمان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ترجمان تھے ہی نہیں 3 مہینوں میں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جی بہت بڑا ظلم ہو گیا, تو انہوں نے کہا بتائیں کہاں ترجمان تھے. نہیں, اس چیز کا میں جو بات پوائنٹ سمجھ نہیں چاہ رہا کہ انہوں نے ایک پالیسی کو, پارٹی کی پالیسی کو یہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا, وہ نہیں کر پائے, اور وہ he gave his own interpretation which was not accepted by. اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کے چناؤ میں گڑبڑ تھی. کوئی ٹیم تھی نہیں. آپ وہ تو مان ہی نہیں رہے. نہیں, اب تو وہ کہہ رہے ہیں, بات سنیں نا, 50 ٹی وی چینل پہ اس وقت پروگرام چل رہے ہیں, ہر جگہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اور وہ کوئی عمران خان سے پوچھ کے تھوڑی آیا ہوتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میں بھی آفیشیل ایک اسپوکس پرسن ہوں, لیکن میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. آج مجھے وہ کہیں کل سے نہ جاؤ, میں نہیں جاؤں گا. ہمارے بہت سے لوگ خدا جاتے ہیں ٹی وی پہ, بہت سے لوگ میڈیا فیسز ہیں, ان کو میڈیا والے بلا لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, کل رات 11 بجے تک آپ کے سارے وزراء یا نمائندہ خصوصی, جسے معاون خصوصی ہیں, جتنے بھی ترجمان ہیں, وہ ٹی وی پہ رات 11 بجے تک اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ فاروق سلیم صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس پہ بات ہوتی رہی. کسی نے 24 گھنٹے تک یہ نہیں کہا کہ وہ ترجمان ہے ہی نہیں. لیکن جو آپ خود 2 ٹاک شوز میں تھے. نہیں, دیکھیں, ترجمان تو سارے ہوتے ہیں, میں بھی ترجمان ہوں, لیکن ایک آفیشیل
پارٹی کا نوٹیفائڈ ترجمان ہوتا ہے، جیسے فواد چودھری ہیں یا جیسے نعیم الحق ہیں، ویسے وہ نہیں تھے. ایک پارٹی کا نریٹو، فواد چودھری نے خود ان کو کہا کہ وہ تھے، کہ وہ ہوں گے. آفیشیل نوٹیفیکیشن ول بی، جو بھی انہوں نے کہا. نہیں سر، پی ٹی وی تو کیا یہ پروبیشن پیریڈ تھا جس میں وہ؟ سر زیدی صاحب، پی ٹی وی کس کے انڈر ہے؟ فواد صاحب کے انڈر. ریڈیو پاکستان کس کے انڈر؟ وہ بھی فواد صاحب کے انڈر. ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان؟ وہ بھی فواد صاحب. تینوں سرکاری ادارے ہیں، نجی ادارے ہیں؟ جی بالکل سرکاری. اگر تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق سلیم صاحب ترجمان ہیں، اور فاروق سلیم صاحب خود اپنے کالم کے آخر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ترجمان ہیں، اور وہ کالم شائع ہو رہا ہے 30 دسمبر کو بھی شائع ہوا ہے. پھر آگے ویسے ایک چینل پہ آج انہوں نے خود کہا کہ میں ترجمان نہیں ہوں، جس نے ترجمان لگانا تھا. آج ابھی آسمان شیرازی کے شو میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں. فاروق سلیم آپ والا میں نے سنا نہیں. آدھا گھنٹہ جنہوں نے لگانا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، جنہوں نے لگنا تھا وہ میں نہیں ہوں. آپ دونوں لڑ رہے ہیں ایک بات پہ، پتہ نہیں کیوں. ہم سے بات کی ہے نہیں سر، وہ عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ کی بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. جنہوں نے لگانا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نہیں لگایا. عبداللہ میں اور دیوانہ کوئی اور ہے. نہیں دیوانہ نہیں، عبداللہ ہی دیوانہ ہے. اگر آپ عبداللہ ہیں تو آپ ہی دیوانہ ہیں. یہ نہیں ہے. چلیں اس پہ دو پارٹیز ہیں اس ایشو میں. مجھے لگ نہیں رہا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. جو انہوں نے کانٹینٹ پہ آ جاتے ہیں نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو روپے کو ہم نے ڈی ویلیو کیا ہے اس سے ایکسپورٹس گری ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ فلاپ ہے، گورنمنٹ کو کوئی دوسری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ اس وقت یہ کر رہی ہے کہ اصل معیشت ہماری بیمار ہے، اور بیماری کا علاج ڈھونڈنے کی بجائے ہم بیماری کی وجوہات کو میں تھوڑا سا بتاؤں. ان کا کام وہ ایڈوائزر نہیں ہے کہ وہ مشورے دیں، ان کا کام ہے وہ ترجمان ہے. اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس بات پہ آ جاتے ہیں. کلیم کیسے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چلیں نا یار، یہ بات آپ نے کہا آگے چلیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات لے کے چلتا ہوں. وہ پارٹی کے ایڈوائزر نہیں ہے، وہ پارٹی کے ترجمان ہے. جو پارٹی کی پالیسی ہے انہوں نے وہی آ کے بیان کرنا ہے. لیکن اگر پالیسی ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ دیکھیں نا، آپ ایک بندے کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. عادل کی یہاں ایک نوکری ہے، انہوں نے وہ کرنی ہے. اگر عادل پی ٹی آئی کو آ کے ریپرزینٹ کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ان کا غلط ہے. ان کے چینل پر ان سے میں نے تو بڑا منع کیا ہے کہ خواہ پی ٹی وی کے حق میں شوز نہ کیا کریں. وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، فاروق سلیم صاحب نے پارٹی کی صرف زبان ہے، دماغ نہیں ہے. وہ انہوں نے پارٹی کی ترجمانی کرنی ہے. پیچھے جس کی ترجمانی کرنی ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ ترجمان ہے، ورنہ یہ تو ختم ہوگی. انہوں نے وہ بات کرنی ہے جو پارٹی کی لائن ہے. اگر وہ اپنے آ کے مشورے دیں گے تو جا کے پھر ایڈوائزر لگے. ہی از ناٹ این ایڈوائزر، ہی از اے اسپوکس پرسن آن بہاف. اچھا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میرے انٹرویو میں آنے سے پہلے جو انہوں نے انٹرویو میں باتیں کی، انہوں نے عمران خان سے مل کے یہ ساری باتیں انہیں کی. دیکھیں نا، پھر ان کو یا عمران خان کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئی، یا دونوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی. پارٹی نے ڈی ویلویشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ویلویشن دنیا کی کوئی اکنامکس کی کتاب کھول کے دیکھ لیں. جب ڈی ویلویشن ہوتی ہے، ڈیپریسیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ٹائم لیگ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ جے کرو ہوتا ہے کہ پہلے 2 کوارٹر تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ڈی ویلویشن ہوتی ہے اس سے ایکسپورٹ کم ہوتی ہے. ایکسپورٹ ریونیوز کم ہوتے ہیں شروع میں، اور بعد میں بڑھتے ہیں. اگر آپ جتنے سننے والے ہیں وہ گوگل کر کے لکھیں جے کرو کیا ہے، تو ڈیپریسیشن یا ڈی ویلویشن کا امیجیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ ریونیو کم ہوتا ہے. نہیں، اور اس سے بہتر بھی ایکسپلینیشنز ہیں. مجھے جو ایک طرح سے صداقت بھائی کی بات جو ہے اس میں وزن ٹیکنیکلٹیز پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ امیڈیٹلی کئی جگہوں پہ یہ ایویڈنس ہے کہ امیڈیٹ بوسٹ ہوتی ہے کیونکہ اٹس اے ٹیکنیکل چینج. لیکن نہیں، میں اگری کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایون اف وی اسیوم کہ جے کرو اپلائز ان ایوری کیس which it doesn't. جے کرو از دی آپ وہ بیسک بات ہے. It's a predictor. اگر مجھے آپ ایک منٹ میں بولتا ہوں، نہیں میں یونیورسل کیسے ہے. جب آپ ایکسپورٹ سستی کرتے ہیں ایک دم سے دنیا میں آپ کی ایکسپورٹ کی پرائس کم ہوتی ہے. اس کا سگنل جاتا ہے کنزیومرز کو. ان کے ایگزسٹنگ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے لے رہے ہوتے ہیں، آپ ایزیوم کرتے ہیں وہ چیز آپ سے لیں گے. وہ میسج جاتے جاتے اس کے بعد آرڈر آتا ہے، پھر آپ کا پروڈیوسر اپنی پروڈکشن ایکسپینڈ کرتا ہے، پھر پروڈیوس ہوتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر پیسہ آتا ہے. یہ چیز گورنمنٹ کے ترجمان کو کیوں نہیں پتا؟ ان کو نہیں سمجھنا. میں تو آن کرتا ہوں کہ فاروق سلیم صاحب کو
کہ گورنمنٹ نے اس طرح کا ترجمان پھر کیوں اس کا چناؤ کیا؟ اس کا جواب ہے میرے پاس. اس کا جواب ہے میرے پاس. اس کا جواب ہے میرے پاس. جس نے سب سے بہترین سر میں گو نواز گو کے نعرے لگائے پچھلے 5 سال, وہ جو ہے اس کو افلاطون سمجھا جاتا ہے آپ کی پارٹی میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ منہ پہ کہہ دیں. دیکھیں میں آپ مسکرا گئے, اب آپ نے چھپا لیا, پھر سے مسکرا گئے. میں دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہوں صداقت بھائی, آپ سے دیکھیں نا, آپ سچے آدمی. ایک سر میں اور بولوں, جو آپ نے پورا پوائنٹ وہ بھی اگنور کر کے, آپ جب ڈیویلویشن ہوتی ہے نا تو 2 چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپورٹ اور ایک ہوتا ہے امپورٹ. امپورٹ پہ امیجیٹ افیکٹ پڑ جاتا ہے بیکاز آپ کا چیز امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. تو دونوں چیز الٹیمیٹ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کرنا ہوتا ہے. تو ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹ ریونیو آتا ہے, لیکن آفٹر کپل آف کیا کہتے ہیں وہ کوارٹرز. اور امپورٹ تو الٹیمیٹلی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ گھٹتا ہے. یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. اب ڈی ویلیویشن, کیونکہ یہ جو آپ 30% کہہ رہے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی. یہ ڈیویلیوشن شروع ہوئی تھی نون لیگ کے اس میں. اچھا اسماعیل نے شروع کی تھی. 2 منٹ رہتے ہیں مشرف زیدی صاحب, 1 منٹ میں اگر آپ سم اپ کر دیں پاکستان کی اکانومی کو, آر یو سیٹسفائیڈ ود the current government performance? 4 مہینے ہوئے ہیں, لیکن پھر آپ شاید سرپرائز ہوں کہ میرے اس جواب پہ. مجھے لگتا ہے کہ گیون کتنا پور چناؤ ہے وزراء کا, اور کیسے کیسے پرانے لوگ جن کا ریکارڈ فیلئر ہے ان کو سراؤنڈ کرایا گیا ہے نئے لوگوں کے گرد. صداقت عباسی, علی محمد خان اور جتنی بھی پود جو جینیوئن پی ٹی آئی کی پود ہے, ان کو اگنور کرتے ہوئے ایسے ایسے لوگ جو 2-3 دفعہ آزمائے جا چکے ہیں, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے ان کی ٹیم کی, خاص طور پہ اسد عمر کی, ایکچولی سرپرائزنگلی گڈ ہے. اور لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے یہ. میں بار بار وزراء پہ کیوں جا رہا ہوں, کیونکہ یہ جو پہلی دفعہ ریلیکس ہو کے ہنسے ہیں پورے شو میں. نہیں, پہلے بھی ہنس گئے تھے کیونکہ سچ نکل رہا تھا ان میں سے. دیکھیں, آپ کو اس سے جے کرو سے بہتر ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی. پاکستان کے جو سپر رچ ہیں وہ, ان کا ایک پرانا گیم ہے, وہ بلیک میلر ہیں. وہ فوجی حکومتوں کو اور سویلین حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ٹیکس چراتے ہیں, اپنا حصہ نہیں دیتے, اور پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کانٹریکٹس پکڑتے ہیں. یا تو عمران خان ایکچولی تبدیلی کے ساتھ صداقت عباسی جیسے لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے اس ملک کو بدلیں گے, یا وہ پرانے ڈرائنگ روموں میں جن کے وہ عادی ہیں ان لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے وہ اب ان کے اتنے عادی ہو گئے کہ ان کے جرائم ان کو نظر نہیں آتے. فیصلہ صداقت عباسی نے کرنا ہے, عمران خان سے کروائیں گے. یہ اگر کروائیں گے پاکستان بدلے گا, اگر نہیں کروائیں گے تو نہیں بدلے گا. مشرف زیدی صاحب تھینک یو سو مچ. صداقت عباسی صاحب جانے سے پہلے یہ بتا دیں, فاروق سلیم صاحب کو دوبارہ تو نہیں بنا رہے کبھی فیوچر میں؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اور بھی بڑے سارے ایریاز ہیں. ترجمانی خالی اکانومی کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے, میرا خیال ہے اکانومی والے معاملے پہ اب دوبارہ وہ خود بھی نہیں آئیں گے. بڑے عزت دار آدمی ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے. اور آپ میرے شو میں سے ہو کے جا رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوگا نا؟ نہیں, میرا کوئی خطرہ نہیں ہے. I have nothing to lose. I'm just an MNA. I won't lose anything. Don't worry. صداقت عباسی صاحب, مشرف زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.